आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ खोल सकते हैं। पुराने एहतनामा में यशवा की मार्फत लिखी गई किताब उसका 7वां बाब, ये पूरा बाब है, लेकिन मैं 2-3 आयत आपके सामने पढ़ूंगा 10 आयत से। यशवा की मार्फत लिखी गई किताब उसका 7वां बाब और उसकी 10 आयत से खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है। और खुदा ने यशवा से कहा, उठ खड़ा हो, तू क्यों इस तरह ऊंधा पड़ा है। इस्राएलियों ने गुनाह किया और उन्होंने उस अहद को जिसका मैंने उनको हुक्म दिया तोड़ा है। उन्होंने मखसूस की हुई चीज़ों में से कुछ ले भी लिया और चोरी भी की और रियाकारी भी की और अपने असबाब में उसे मिला भी लिया है। इसलिए बनी इस्राएल अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते। वो अपने दुश्मनों के आगे पीठ फेरते हैं क्योंकि वो मलाऊन हो गए। मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा जब तक तुम मखसूस की हुई चीज़ों को अपने दरमियान से नेज़ ना कर दो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। आज मेरे अजीज़ों, हम खुदा के कलाम में से ये सीखेंगे कि आई के लोगों ने इसराइल को क्यों शिकस्त दी, जबकि इससे पहले जब यरू के साथ जंग हुई तो यरू को फतह करना इनके लिए इंतहाई मुश्किल था, क्योंकि यरू के गिर्द जो दीवार थी वो इतनी चौड़ी दीवार थी कि उसके ऊपर घर बने हुए थे और उस दीवार को तोड़कर गिराकर आगे शहर के ऊपर हमला करना, ये उस दौर उन हालात में ये मुमकिन नहीं था। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, चूँकि खुदा इनके साथ था तो खुदा ने हाथ लगाए बगैर उस दीवार को क्या कर दिया, गिरा दिया और फिर ये टूट पड़े और वहाँ इन्होंने फतह पाई। लेकिन याद रखें कि बाइबल मुक़द्दस में अगर आप 6 बाब का मुताला करते हैं तो खुदा ने वाज़िया तौर पर 6 बाब की 19 आयत में ये बताया था कि वहाँ जो चांदी हो, सोना हो, बर्तन पीतल का हो या लोहे का, वो खुदा के लिए मुक़द्दस है। ये जो जंगी मर्द हैं, इनमें से इन चीज़ों में से अपने घर में कोई ना ले जाए। लेकिन खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि अकर ने जानबूझकर, ज़ाहिर है खुदा ने यशवा को ये हुक्म दिया था, यशवा ने जंगी मर्दों को और इसराइल पूरी को ये हुक्म सुनाया था खुदा का, और बनी इस्राइल के लोग जानते थे, ख़ास तौर पर जंगी मर्द, जब जंग का लूट मार का वो सामान इकट्ठा करें तो उसमें ये चीज़ें जो हैं वो खुदा के जो खजाना है उसके अंदर इनको डाल दिया जाए। तो जब अकल ने जानबूझकर गुनाह किया तो जब ये आई से लड़ने के लिए गए तो वहाँ खुदा इनके साथ नहीं था और इनके 36 जंगी मर्द मारे गए और पूरी कौम बेदल हो गई। और यशवा ऊंधे मुँह गिर कर खुदा के हुज़ूर कहने लगा कि खुदा ये शिकस्त क्यों हुई है। तो खुदा ने बताया कि तुम्हारे अंदर क्या है, गुनाह है, उस गुनाह को दूर करो तो फिर मैं क्या करूँगा, बता दूँगा। ये पूरी कहानी आप इस बाब के अंदर पढ़ सकते हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे ये सीखने की कि क्या वजूहात थी कि जो
खुदा के लोगों की, इसराइल की शिकस्त का बाइस बनी और उससे हम सबक सीखेंगे। पहली बात तो ये है कि आप देखें कि यहाँ बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यरू को फतह करने के बाद जो यशवा है और उसके जो लोग हैं उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि इतने थोड़े से जंगी मर्द चाहिए। ये नहीं गोया कि बाइबल मुकद्दस में जो यशवा है उसको चाहिए था कि वो खुदा से क्या लेता, मशवरत लेता, उस जंग करने से पहले खुदा की रहनुमाई लेता और खुदा की रहनुमाई में फिर आगे जंगी मर्द भेजता। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि खुदा का बंदा यशवा, जिसका खुदा के साथ बड़ा तल्लक है, खुदा ने अपने बंदा को कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ था मैं वैसे ही तेरे साथ हूँ। लेकिन यहाँ यशवा और उसके लोगों की ये मिस्टेक है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि ये बिग मिस्टेक है, जिसके सबब से 36 जंगी मर्द मारे गए। अगर ये खुदा की मर्जी को तलाश करते तो खुदा इनको बताता ये प्रॉब्लम है, बाद में बताया, खुदा पहले भी बताता, तो वो उसको फिक्स करते उस प्रॉब्लम को, तो खुदा उनको क्या देता, फतह देता। तो यहाँ पहली रीज़न जो शिकस्त की है वो ये है कि यशवा ने खुदा से रहनुमाई नहीं ली। दूसरी वजह ये हम देखते हैं कि जो शिकस्त की वजह है वो वाज़ेह है कि खुदा उनके साथ नहीं है। और बेशक खुदा के बंदा यशवा और उसके लोगों ने ये डिसाइड कर दिया कि उनके पास जंगी मर्द हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने जंग लड़ी है और वो उनके पास ताकत है, सब कुछ है, और उन्होंने खुदा की मौजूदगी और नहीं मौजूदगी को बिल्कुल फील नहीं किया है। यानी उन्होंने अपने सोर्सेज पर भरोसा किया है, अपनी ताकत पर भरोसा किया है, जंगी मर्दों पर भरोसा किया है, लेकिन ये नहीं देखा कि खुदा उनके साथ है या नहीं है। उनके जंगी मर्द थे, वो ताकत थी, सब कुछ था, लेकिन खुदा नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें जिल्लत और शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये दूसरी रीज़न। तीसरी रीज़न हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ कि खुदा उनके साथ नहीं था, क्योंकि अकन ने खुदा के अहकामात को क्या किया, नज़रअंदाज कर दिया। और ये बड़ी बात है, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने ये हुक्म दिया था वाज़िया तौर पर, और तकरीबन ये सारी बनी इस्राइल को यशवा ने बताया होगा, और ख़ास तौर पर जंगी मर्दों को, कि वहाँ से जो सोना है, चांदी है, ये खुदा की है और इसको हाथ नहीं लगाना, यानी अपने घर नहीं ले जाना, अपने जो लूट मार का जो असबाब है उसके साथ नहीं मिला लेना। लेकिन अकल ने दिलेरी की और जानबूझकर खुदा के हुक्म की क्या की, नाफरमानी की। और जब जानबूझकर नाफरमानी की तो फिर यकीनन खुदा क्या हो गया, गजबनाक हो गया। खुदा का गुस्सा भड़का और वो उस जंग में उनके साथ नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें न सिर्फ शिकस्त हुई, 36 जंगी मर्द मारे गए और पूरी कौम बेदिली का शिकार हो गई। मेरे अज़ीज़ों, आज कलाम मुकद्दस में से इससे हम अपने लिए क्या सबक सीखते हैं। पहली बात कि आज खुदा का कलाम जो लीडर है, कोई घर का लीडर है, खानदान का लीडर है, चर्च का लीडर है, पॉलिटिकल सियासी लीडर है, उनके लिए इंतबाह है कि हमें हमेशा खुदा की कोई भी काम करने से पहले हमेशा खुदा की रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है
کہ جو گھر کے سربراہ ہیں وہ بھی، جو مذہبی سربراہ ہیں وہ بھی، جو سیاسی سربراہ ہیں وہ بھی، جو قائد ہیں، شاید وہ یشوع کی طرح یہ تکلیف گوارا نہیں کرتے کہ بس صرف ایک ہی جنگ کے لیے ہدایات لے لی، لیکن نئی جنگ کے لیے خود ہی اتنی خود اعتمادی ہے اپنے وسائل پر، اپنی طاقت پر، اپنے لوگوں پر، کیا وہ نیڈ فیل نہیں کی ہے، ضرورت محسوس نہیں کی ہے؟ لیکن خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان 36 آدمیوں کے مرنے کا سبب جو ہے وہ خدا کا بندہ یشوع اور وہ لوگ جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آؤ ہم چلیں اور تھوڑے سے جنگی مرد لے لیں اور ہم فتح پائیں گے، کیونکہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، کمزور ہیں، لیکن وہ بھول گئے کہ خدا کی قدرت اور خدا کی طاقت کے بغیر آپ دشمن پر فتح نہیں پا سکتے۔ تو یہاں خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ پہلا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، جو گھر کے قائد ہیں ان کے لیے، جو مذہبی قائد ہیں ان کے لیے، جو سیاسی قائد ہیں ان کے لیے، کہ آئیں ہم اس بات سے سبق سیکھیں کہ اگر ہم خدا سے رہنمائی لیے بغیر کوئی کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ خدا ساتھ نہ ہو اور وہ ذلت نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے وہ ذلت بن سکتی ہے، پورے خاندان کے لیے ذلت بن سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ پہلا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہمیں ہمیشہ جو قائد ہیں، جو رہنمائی کرتے ہیں گھر کی، مذہبی رہنمائی کرتے ہیں، سیاسی رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی، تو ان کا فرض ہے کہ جو کام بھی کریں پہلے خدا سے کیا لیں؟ رہنمائی لے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر آج کے دور میں جو ازدواجی زندگیاں ہیں ان کا بہت برا حال ہے۔ آپ خاندانوں کے اندر دیکھیں کہ جو طلاقوں کا ریشو ہے اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن آپ دوش دیتے ہوں گے شیطان پر، شاید ارد گرد کے لوگوں پر، لیکن کبھی آپ نے دوش نہیں دیا اپنے آپ کو کہ بحیثیت گھر کا قائد ہونے کی حیثیت سے کیا آپ نے بچوں کی شادیاں کرتے ہوئے خدا سے رہنمائی لی یا نہیں لی؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ آج بھی اس جدید دور کے اندر بھی آج بھی بہت سارے ایسے واقعات میں نے دیکھے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے زبان دے دی ہے، اب تیرا مرنا جینا کیا ہے ادھر ہی ہے، لیکن یہ بائبل مقدس کے خلاف ہے۔ خدا کے کلام میں آپ دیکھیں کہ جب ابراہیم نے اپنے نوکر کو اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرنے کے لیے بھیجا تو ایماندار کے نوکر کی کم سے کم نقل کر لیں۔ ابراہیم کے نوکر نے خدا سے رہنمائی مانگی اسحاق کے لیے، لیکن آج افسوس ہے، المیہ ہے، جب گھر برباد ہوتے ہیں تو پھر ہم دوش شیطان کو دے دیتے اور کسی اور کو دے دیتے ہیں، لیکن اپنا جرم قبول نہیں کرتے کہ کاش ہم گھر کے قائد ہوتے ہوئے خدا سے رہنمائی لیتے، اپنی انا، اپنی زبان یا اپنی
باتوں پر عمل کر کے وہ رشتے نہ کرتے، بلکہ ہم خدا کی رہنمائی لے کر کیا کرتے؟ رشتے کرتے۔ اور اسی طرح جو مذہبی رہنما ہیں، سیاسی رہنما ہیں، آج بہت سارے قائد ایسے ہیں جو خدا سے رہنمائی لینا ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور پھر وہ اپنے لیے، پوری قوم کے لیے، پورے خاندان کے لیے ذلت کا باعث بنتے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کا بندہ یشوع، جس کو خدا نے اسپیشل لیڈر بنایا ہے اپنے بندہ موسیٰ کی ڈیتھ کے بعد، تو وہ بعد میں اس ذلت اٹھانے کے بعد میں رہنمائی لے رہا ہے۔ تو اگر پہلے لیتا تو، لیکن پہلے اس نے ضرورت محسوس نہیں کی ہے۔ تو آج میرے عزیزوں، خدا کا کلام آج ہمارے خاندانوں کی بربادی، قوم کی بربادی کا سبب یہ ہے کہ قائد جدھر بھی ہیں، شاید وہ قائد ہوش میں نہیں ہے۔ جس قائد کا خدا کے ساتھ ہی تعلق نہ ہو، اس کی تو بات ہی چھوڑے، یہ تو خدا کے ساتھ تعلق ہے، اس کے باوجود یہ مسٹیک کر رہا ہے۔ لیکن جن کا تعلق ہی خدا کے ساتھ نہیں ہے، وہ کیا رہنمائی کریں گے اپنے خاندان کی، اپنے بچوں کی؟ اور اسی طرح جو مذہبی اور سیاسی قائد بھی ہیں، اگر ان کا خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ سچا نہیں ہے تو وہ کیا رہنمائی لیں گے؟ اور اگر سچا بھی ہے تو پھر یشوع کی طرح وہ رہنمائی لینا پسند نہیں کرتے۔ شاید آج آپ کو ایسے قائد ملیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، مجھے معاف کیجئے گا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ایسے قائد بھی ملیں جو خاندان کے قائد ہوں، جو مذہبی قائد ہوں، جو سیاسی قائد ہوں، کہ جب نیا سال چڑھتا ہے تو اس دن وہ پورے سال کی خدا سے ایک ہی دفعہ کیا لے لیتے ہو؟ رہنمائی، اور اس کے بعد پھر سارے سال میں جو من میں آتا ہے وہی کرتے جاتے ہیں، اور بعد میں سوچتے ہیں کہ خدا ان کی مدد نہیں کر رہا، پتہ نہیں خدا کیا کر رہا ہے، پتہ نہیں۔ وہی پتہ کیا، آپ خدا سے رہنمائی نہیں لے رہے۔ ہر کام کے لیے، ہر کام جو آپ کرتے ہیں خدا سے پوچھیں۔ لیکن آپ کو اتنی خود اعتمادی ہے اپنے اوپر کہ آپ خدا سے پوچھتے ہی نہیں ہیں کوئی کام کرنے کے لیے۔ آپ کو کوئی نوکری کرنی ہے، خدا سے پوچھیں۔ بزنس کرنا ہے، خدا سے پوچھیں۔ رشتہ کرنا ہے، خدا سے پوچھیں۔ کوئی بھی کام ہے، خدا سے پوچھیں۔ لیکن آپ سوچتے ہیں خدا کو بار بار کیا پوچھنا، تنگ کرنا ہے، اور بس آپ یشوع کی طرح ایسا ہی سوچ رہے ہیں، اور بعد میں پھر اس کے نتائج کتنے بھیانک ہیں۔ آج میرے اور آپ کے لیے خاص طور پر چیلنج ہے، اس پاکستانی مسیحوں کے لیے۔ بے شک یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن آج جو لوگ، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ان کے خاندان کے اندر کیا ہو رہا ہے، ان کے چرچز کے اندر کیا ہو رہا ہے، ان کی قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ قائد بھی کیا ہے؟ مجرم ہے۔ کہیں نہ کہیں وہ خاندان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی مجرم ہیں، اگر وہ سنجیدگی سے اپنے آپ کو خدا کے حضور رکھیں تو۔ پھر دوسری بات خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں رہنمائی نہیں مانگی، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے۔ خود اعتمادی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خود اعتمادی
اگر خدا کی طاقت پر ایمان اور بھروسہ رکھ کر خود اعتمادی کی زندگی بسر کی جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خود اعتمادی اپنے بازوؤں، اپنی طاقت، اپنے وسائل پر رکھ کر خود اعتمادی کی جائے تو پھر اس کا انجام وہی ہے جو یہاں ہوا۔ اور ان کے اندر اتنی خود اعتمادی ہے جنہوں نے سوچا کہ یہ جنگی مرد ہیں، اب یہ بھی جنگ پچھلی لڑی ہے اور آگے دشمن بھی کمزور ہے، لیکن بھول گئے ہیں کہ تب خدا ساتھ تھا، اب خدا ساتھ نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ ہم اپنے آپ کو خدا کے لوگ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم خدا کے لوگ ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی طاقت کے بھروسے پر سارے کام کرتے جاتے ہیں اور ساتھ خدا نہیں ہوتا ہے، اور پھر ہمیں ان کاموں میں ناکامی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آج اس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ جب خود اعتمادی بہت اچھی بات ہے، خود اعتمادی سے جینا بہت اچھی بات ہے، لیکن خدا کی طاقت پر بھروسہ رکھ کر خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ اپنے وسائل پر بھروسہ رکھ کر خود اعتمادی کرنے والے کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ تیسرا اور آخری سبق یہ ہے کہ اکن نے خدا کے احکامات کو نظر انداز کیا جان بوجھ کر۔ کوئی ایک ہوتا ہے کہ حادثاتی گناہ ہو جانا ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر بتایا گیا ہے واضح، اور اس گناہ کی وجہ سے پوری قوم کو دکھ اٹھانا پڑا، کیونکہ خدا ساتھ نہیں تھا، دشمنوں نے کیا کیا؟ مارا۔ خدا کے کلام میں آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں جب سمسون کی ماں ابھی حاملہ نہیں تھی تو خدا کا فرشتہ اس کے پاس آیا اور خدا کے فرشتہ نے کہا کہ تو کوئی ناپاک چیز نہ کھانا نہ پینا، کیونکہ جو تجھ سے بیٹا پیدا ہوگا وہ خدا کا نذیر ہوگا۔ اور خدا نے اس کو اتنی طاقت دی کہ وہ اس شہر کے پھاٹک کو پکڑ کر اکھاڑ کر لے جاتا، دشمنوں کو مارتا، لیکن یاد رکھیں کہ وہ جان بوجھ کر خدا کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا رہا، نذیر کی جو شرائط تھیں ان کو پامال کرتا رہا، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس نے اپنے آپ کو جھٹکا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا خدا اس سے جدا ہو گیا۔ جب آپ جان بوجھ کر، آپ کو علم ہے، یا تو آپ کو علم نہ ہو کہ گناہ کیا ہے، آپ جان بوجھ کر وہی کام کرتے 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 جاتے ہیں، تو ایک دن آتا ہے کہ خدا آپ سے کیا ہو جاتا ہے؟ جدا ہو جاتا ہے۔ اور خدا جب جدا ہو جائے تو کلام مقدس میں لکھا ہے تو مجھ سے جدا ہو کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ خبردار، آپ خدا کے کلام کو اگنور نہ کریں، خدا کے کلام پر آپ پورا اتریں، خدا کے کلام کو جان بوجھ کر رد نہ کریں جیسے اکن نے کیا، اور اس کا انجام عبرتناک ہوا۔ آپ پورا ورد پڑھیں، پورا باب پڑھیں تو آپ چونک جائیں گے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ یشوع نے اکن کو لیا، سونا چاندی ان کو لیا، اس کے بیٹوں کو لیا، بیٹیوں کو لیا، بیلوں، گدھوں، بھیڑ بکریوں اور ڈیرے میں جو کچھ تھا سب کو لیا،
اور وادی میں لے گئے اور پہلے ان کو سنسار کیا اور پھر جلا دیا پوری فیملی کو۔ آپ حیران ہو گئے کہ خدا نے پوری فیملی کو کیوں جلا دیا؟ پوری فیملی انوالو تھی۔ جب اکن یہ چرا کر لایا تھا تو خدا کا حکم یہ پوری بنی اسرائیل کو سنایا تھا، تو اس کی بیوی اور بچوں کو چاہیے تھا وہ جا کر یشوا کو کیا کرتے؟ خبر دیتے، تو پھر شاید اکن اکیلا مارا جاتا، لیکن یہ پورا خاندان کیا تھا؟ انوالو تھا۔ اب دیکھیں کبھی کبھی یہ پورے خاندان کی بربادی کی وجہ یہ ہے کہ بے شک گناہ تو ایک ہی کا تھا، لیکن ساتھ دوسرے بھی کیا تھے؟ اس کے اندر شامل تھے۔ اور لکھا ہے بائبل مقدس میں جب ان کو سنسار کر کے جلا دیا گیا تب خدا کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ آج آپ سوچتے ہوں گے کہ کیا ہو گیا، ایک سونا ہی تھا، کیا ہو گیا، تھوڑی سی چاندی ہی تھی، ہے نا؟ آپ اس طرح سوچتے ہوں گے، لیکن دیکھیں خدا کا حکم ہے۔ ہم خدا کے احکامات کو لائٹ لیتے ہیں، سنجیدہ نہیں لیتے۔ گناہ ہے، اور خاص طور پر جب آپ جان بوجھ کر کریں تو اس کے ہولناک نتائج سے پھر آپ بچ نہیں سکتے۔ تو یہ تیسرا اور آخری سبق ہے خدا کے کلام میں سے کہ اکن نے جان بوجھ کر، جانتا تھا، جان بوجھ پر گناہ کیا، اور اس کا خاندان جانتے تھے اور پھر بھی چھپایا۔ انہیں یشوا کو بتانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور اکن کے خاندان کا انجام عبرتناک ہوا۔ اور پھر کلام مقدس میں روح القدس کی ہدایت سے لکھوایا گیا تاکہ آج ہمارے لیے عبرت ہو۔ پہلی بات، آج کے بعد آپ اگر گھر کے سربراہ، دیکھیں کئی لوگوں کو سربراہ ہونے کا بڑا شوق ہے، یہ بڑی ڈینجرس بھی ہے۔ جہاں شوق ہے وہاں اس کے کیا ہے؟ اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ قائد بننا اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے قائد ہیں تو پھر آپ ذمہ دار ہیں۔ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہر بات کے لیے آپ کس سے پوچھیں؟ زور سے بولو، کس سے پوچھیں؟ اور ذرا زور سے بولے، کس سے پوچھیں؟ اب میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اپنے دل سے ہی پوچھیں۔ کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ ہر کام کرنے کے لیے، آپ اپنا بزنس کرنے کے لیے، بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے، کوئی جاب کرنے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے آپ خود ہی توقع کرتے ہیں یا خدا سے پوچھتے ہیں؟ اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر میں ہاتھ اٹھاؤں تو زیادہ تر لوگوں کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ہم ایسا نہیں کرتے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع نے اس لیے پوچھا کہ اس کی فوج تھی، ابھی لڑائی لڑی ہے، کچھ بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آگے دشمن بھی کمزور ہے۔ لیکن یاد رکھیں جب خدا کا ساتھ چھوڑ دے گا، دشمن کمزور بھی ہوگا تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، آپ اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ تو آج یہ سوچ لیں اچھی طرح کہ آپ کے پاس وسائل ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن اگر آپ خدا کی رہنمائی نہیں لیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے تو اس کے نتائج عبرتناک ہوں گے۔ لہذا ہر کام میں خدا سے پوچھیں۔ کوئی کام بھی آپ کرتے ہیں آپ خدا سے پوچھیں، کیا خدا یہ کام میں کروں یا نہ کروں، اس میں کامیاب ہو جاؤں گا یا نہیں ہو جاؤں گا۔ مجھے پھر خدا کا بندہ بزرگ داؤد یاد آتا ہے، جسے خدا فرماتا ہے داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا ہے۔ جب دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو وہ افود کو
جو جس کے اندر پتھر ہوتے ہیں اور ریم اور تمیم اس کا کوڑا ڈال کر خدا سے پوچھتا ہے اے خدا جو دشمن میرے بیوی بچوں کو لے گیا ہے، دوسرے لوگوں کے بیوی بچوں کو لے گیا ہے، کیا ہم اس کا پیچھا کریں یا نہ کریں؟ پہلا سوال۔ پھر کہتا ہے خدا کہتا ہے کرو، پھر کہتا ہے خدا بتا ہم ان پر غالب آئیں گے یا نہیں؟ آپ سوچیں گے یہ کدھر کا سوال ہے؟ جب آپ نے خدا سے پوچھ لیا کہ بھائی دشمن کا پیچھا کروں، خدا نے کیا کر، تو اگلا سوال تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ خدا اسے پسند کرتا ہے اور کہتا ہے داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا، کیونکہ خدا پر بے انتہا کیا کرتا ہے؟ بھروسہ کرتا ہے۔ اسی لیے خدا کو کہنا پڑا اس کے بچے کو کاش تو اپنے باپ کی طرح ہوتا، تو اپنے باپ کی طرح نہیں ہے جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس نے وہی کچھ کیا جو میری نظر میں درست تھا۔ اور پھر وہ آگے پوچھتا ہے کیا میں غالب آ جاؤں گا یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا، اس کے اندر تکبر ہوتا، تو خدا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے بیوی اور بچوں کو دشمن لے گیا، اس میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ دشمنوں پر ٹوٹ پڑتا۔ لیکن وہ جانتا ہے کہ میں کمزور ہوں۔ یہ پوچھنے والا جو ہوتا ہے یہی تو حلیمی ہے۔ اگر وہ متکبر ہوتا، اس کے اندر تکبر ہوتا تو نہیں پوچھتا، کیونکہ اس کے اندر حلیمی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا کے بغیر میں فتح نہیں پا سکتا، اس لیے اس نے پوچھا کہ خدا میں پیچھا کروں یا نہ کروں۔ پھر دوسرا سوال، اگر میں پیچھا کروں تو میں غالب آ جاؤں گا یا نہیں آؤں گا؟ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ہم خدا سے رہنمائی نہیں لیتے تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر تکبر بھرا ہوا ہے۔ ہم اپنے ریسورسز پر چاہتے ہیں کہ سب کچھ کر لیں گے، کر کے دیکھ لیں، مار کھانے کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دوسری بات کہ خدا کے بغیر آپ نہ دشمنوں پر غالب آ سکتے ہیں، نہ بیماریوں پر غالب آ سکتے ہیں، نہ طوفانوں پر غالب آ سکتے ہیں، چاہے آپ کے وسائل کتنے پاورفل کیوں نہ۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ جان بوجھ کر گناہ نہ کریں۔ یاد رکھیے گا کہ بائبل میں لکھا ہے جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، اور جو میری تحقیر کرتے ہیں وہ بے قدر ہو جائیں گے۔ سو آج کے بعد آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کے احکامات کو سیریس لیں، خدا کے احکامات کو جان بوجھ کر اس کی وائلیشن نہ کریں، ورنہ جو حال سمسون کا ہوا کہ ایک دن خدا اس کے ساتھ نہیں تھا اور وہ دشمنوں کے آگے ذلت اور رسوائی کا نشان بن گیا، اور ان اسرائیلیوں کا جو دشمنوں کے آگے ذلت اور رسوائی کا نشان بن گئے کیونکہ خدا ان کے ساتھ نہیں تھا۔ انہوں نے خدا کے احکامات کو جان بوجھ کر کیا کی، اس کی خلاف ورزی۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور توفیق عنایت فرمائے کہ ہم خدا کے احکامات کو سنجیدہ لیں۔ آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاکلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔